अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने जो लास्ट पढ़ा था वो ये था कि जो यहूदियों का जो कबीला था ना, बनु कैनुका, वो जब एक किले में बंद हो गए थे वो सब लोग, फिर सब मुसलमानों ने मुहासरा कर लिया था। फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन उबई ने जो है वहां पे कैद कर लिया था उन सबको। तो अब्दुल्ला बिन उबई के कहने पे सबको जो है छोड़ दिया गया था। तो उसके बाद फिर हम गज़वा सवीक हमने कल पढ़ा था। इस पे थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि मुसलमानों को हर तरफ से जो है लोग जो है प्लानिंग कर रहे थे मुसलमानों के अगेंस्ट ना, यहूदी भी, मुनाफिकीन भी, फिर मक्का में जो कुरैश वाले थे वो भी, सफवान बिन उमैया भी। तो इसमें बता रहे अबू सुफियान अपना एक काफिला लेकर इधर मदीना की तरफ आया। तो उसमें फिर ये हुआ कि एक शख्स के घर, क्या नाम था, हुई हुई बिन अख्तब मेरे ख्याल से नाम था, जिसके घर पे स्टे किया ताकि फिर मदीना पे आगे से अटैक कर सके। मदीना पे तो खुला खुला अटैक करने की जरूरत नहीं थी। तो मदीना से थोड़ा दूर वाकई एक खेत था, वहां पे कुछ खजूर के दरख्त जो थे उनको काटे और जलाए, और उन लोगों ने, और फिर जो है एक अंसारी और उसके हलीफ को वहां पे कत्ल कर दिया। फिर वहां से तेजी से भाग निकले, क्योंकि इससे ज्यादा तो उनमें जरूरत नहीं थी कुछ भी वो करते। तो फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में पता चला तो फिर उन लोगों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग काफी तेज रफ्तारी से वहां से भाग निकले। और जो है अपना बोझ हल्का करने के लिए वहां पे उन्होंने सत्तू, तोशे और जो भी उनका साजो सामान था वो सब रास्ते में ही फेंक दिया था, ताकि वो और तेजी से वहां से भाग निकलते। तो इसलिए जो है इसको गज़वा सवीक कहा जाता है। सवीक अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने हैं सत्तू। अच्छा, ये जंग बदर के 2 महीने बाद वाकया आया था। फिर हम गज़वा दी अम्र के बारे में पढ़ रहे थे कि ये जो है गज़वा बदर और गज़वा उहद के बीच में जो सबसे बड़ा, जो यानी सबसे बड़ी फौजी मुहिम जो थी इसके अंदर गई थी मुसलमानों की। अच्छा, फिर बताया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला था कि बनु सालबा और महारब, ये इनकी बहुत बड़ी जमीयत जो है मदीने पर छापा मारने आ रही है। तो जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने जो है अपनी एक फौजी मुहिम तैयार की, और पीछे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदीने में अपना जानशी मुकर्रर किया। अच्छा, फिर बता रहे रास्ते में एक शख्स जब्बार नामी जो बनु सालबा का था, तो वो गिरफ्तार हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर जो है वो रास्ता बता दिया जहां पर मुसलमानों के जो ये दुश्मन का काफिला था वो कहाँ तक पहुंचा था, तो वो लोकेशन बता दी। अच्छा, ये बताया किया। तो फिर मुसलमान वहां पर पहुंचे। तो फिर बताया जा रहा है वो जो था वो बेसिकली एक चश्मा था जो दी अम्र के नाम से मशहूर था। तो वहां पे मुसलमान पहुंचे तो वो फिर उनमें एक भगदड़ मच गई कि भाई मुसलमान तो हमसे पहले इधर पहुंच गए हैं, और वो पहाड़ियों में जैसे तितर बितर हो गए, यानी बिखर गए उस जगह पर ना। अच्छा, ये हमने पढ़ा था। तो अच्छा, वहां उन्होंने तकरीबन 1 महीना पूरा जो है स्टे किया, ताकि वहां के जो बद्दू थे उन पर एक रोबो दबदबा मुसलमानों का कायम हो जाए, उन्हें फील हो जाए कि मुसलमान एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं अपना। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हाँ, काब बिन अशरफ का कत्ल, ये हमने मेरे ख्याल से फर्स्ट 2 पैराग्राफ ही पढ़े थे, आगे हम नहीं पढ़ पाए थे। तो हम यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं इसकी रीडिंग। काब बिन अशरफ का कत्ल। तो अगर रीड करना चाह रहा है कोई तो आप बता दीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। काब बिन अशरफ का कत्ल। यहूदियों में ये वो शख्स था जिसे इस्लाम और अहले इस्लाम से निहायत सख्त अदावत और जलन थी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदियतें पहुंचाया करता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग की खुल्लम खुल्ला दावत देता फिरता था। इसका ताल्लुक कबीला तई की शाख बनु निभान से था, और इसकी माँ कबीला बनी नजीर से थी। ये बड़ा मालदार और सरमायादार था। अरब में इसके हुस्न जमाल का शोहरा था, और एक मारूफ शायर भी था। इसका किला मदीने के जुनूब में बनु नजीर की आबादी के पीछे वाक़ था। अच्छा, बताया जा रहा है यहूदियों में ये एक काब बिन अशरफ यहूदियों का एक शख्स था, और ये बहुत सख्त दुश्मनी रखता था मुसलमानों के अगेंस्ट, और कोई छुपी भी दुश्मनी नहीं, बाकायदा खुल्लम खुल्ला ऐलान करता था कि ये मुसलमानों का दुश्मन है, और जंग जंग की भी खुल्लम खुल्ला दावत देता फिरता था।
اور جو ہے پھر بتایا جا رہا ہے یہ بہت فیمس پرسنالٹی تھا وہاں کی، اور بہت مالدار تھا، سرمایہ دار تھا، حسن و جمال میں بھی بہت کمال رکھتا تھا، اور شاعری میں بھی اس کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ تو پھر جب جنگ بدر میں اس کو پتا چلا کہ مسلمانوں کو اتنی بڑے لیول کی فتح حاصل ہو گئی ہے، اور جو قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں، تو یہ بالکل حیران ہو گیا، اور پھر اس نے بے ساختہ جو الفاظ کے اس کا میننگ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ایسے جینے سے تو بننا ہی بہتر ہے نا، کہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے قریش کے سرداروں کو قتل کر دیا تھا، اور مسلمانوں کی تو خود ایک نئی نئی ایک طرح سے فوجی مہم تیار ہوئی تھی، تو وہ بڑا اس پہ حیران ہوتا تھا۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجو اور دشمنان اسلام کی مدہ سرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی وداع سہمی کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان سرداران قریش کا نوحہ و ماتم شروع کر دیا، جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان مشرکین نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا، تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اچھا، اب اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اس کو یقین ہو گیا کعب بن اشرف کو کہ واقعی میں بھائی جنگ بدر میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں قریش کے بڑے بڑے سردار، بہت ٹاپ لیول کے سردار واقعی میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا اچھا ہجو کوئی بتا سکتا ہے؟ میرے خیال سے جو شاعری کی جاتی ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے نا اپنے اوپوننٹس کا، میرے خیال سے کوئی وہ والی چیز تھی جو لکھا ہے نا، مسلمانوں کے ہجو اور دشمنان اسلام کی، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھا، ان کی تذلیل کرتا تھا، اور جو اسلام کے دشمن تھے وہ ان کی بڑی جو ہے مدح سرائی، یعنی ان کی بڑی تعریفیں کرنا، انہیں بڑا چڑھانا کہ بھئی وہ لوگ تو بہت اچھے تھے اور مسلمان تو ویسی مذاق اڑاتا، جیسے یہودی نہیں کہہ رہے تھے کہ بھئی تم لوگوں نے کیسے لوگوں کو ہرایا، ان کو جنگ کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا، ان کو ہرا کے تم لوگ بڑے اترا رہے ہو، تو ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، ان کو تو جنگ کرنے کا ہی شعور نہیں تھا، لڑائی اگر کرنی ہے تو ہم سے کرو، ہم اصل میں تو جنگ کرنا ہمیں آتا ہے نا۔ تو پھر مسلمانوں کے خلاف پھر یہ کیا کرتا تھا، مکہ گیا، وہاں پہ اس نے مسلمانوں کو خوب سوری جو دشمن تھے مسلمان کے ان کو خوب بھڑکایا، اور ان کے جو جذبات تھے، یعنی کہ جو ان کے اندر ایک تھی نا جو تکلیف تھی کہ بھائی جنگ بدر میں اتنے بڑے بڑے سردار شہید ہو گئے ہیں، تو ان کو وہ سارے واقعات یاد دلاتا تھا، پھر شعر پڑھتا تھا ایسے کہ بھائی جو ان کے اندر ہے ایک طرح سے بدلے کی آگ جو ہے جاگے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھڑکانا مسلمانوں کے خلاف کہ بھائی وہ مشتعل ہو جائیں اور مسلمانوں پر اٹیک کریں۔ تو یہ سارے اس طرح کے اشعار کہنے میں تو بہت مہارت حاصل کرتا تھا نا، تو یہ اس نے کہہ کے وہاں کے جو قریش کے سردار تھے وہاں پہ نوحہ و ماتم بھی شروع ہو گیا تھا اس کے اتنے اس طرح کے اشعار پڑھنے کی وجہ سے، ان کی یاد ایک طرح سے تازہ ہو گئی تھی ان کو نا، جو ان کے شہید ہو گئے تھے سردار اس میں مکہ میں، تو وہاں پہ وہ یہ والا کام کرنے کے لیے مکہ پہنچا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے مکے میں اس کی موجودگی کے دوران بتا رہے ابو سفیان اور جو دوسرے مشرکین تھے انہوں نے اس سے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی دین ہمارا جو ہے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یا پھر یہ کہ محمد صلی اللہ، ہاں نہیں، اس سے پوچھا کعب بن اشرف سے، سوری، کیونکہ کعب بن اشرف یہودی تھا نا، تو ان لوگوں کو تھا کہ بھائی یہودی تو اہل کتاب ہیں، یہ تو بہت علم والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں تو بڑی اچھی سوجھ بوجھ ہوتی ہے، تو ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں، ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں نا، کہ جس دین پر ہم ہیں، جو ہمارے باپ داداؤں کا دین ہے، جو قریش کے وہاں کے مکہ کے جو لوگ تھے، وہ دین جو ہے زیادہ صحیح ہے، یا پھر جو ہے اس کے نزدیک یعنی کعب بن اشرف کے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ ہے، یا پھر وہ والا دین جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ ہی لے کر آئے ہیں، تو یہ وہ لوگ پوچھا کرتے تھے۔ تو کعب بن اشرف کو آئیڈیا تو تھا سب باتوں کا، لیکن پھر بھی اس نے جھوٹ کیونکہ ان کو وہ چڑھا رہا تھا نا اس وقت قریش کے لوگوں کو، تو جھوٹ بولا کہ تم لوگ ان سے
زیادہ ہدایت یافتہ ہو، یعنی کہ تم لوگ جو یہ بت پرستی کرتے ہو اور جو شرک کر رہے ہو تو یہ زیادہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہوتی ہے اور تم لوگ ان سے بہت بہتر ہو. تو اس طرح سے ظاہر ہے بھڑکا رہا تھا ان کے خلاف، تو اس نے یہ باتیں بولی. یہاں پہ کوئی اگر کوئی بات ایڈ کرنا چاہے گا، کچھ میں نے مس کیا ہو، کوئی پوائنٹ ایسا تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب یہ آیت آ رہی ہے اسی سلسلے میں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے: تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں. اچھا، اب یہ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 51 ہے، تو میں ایسا کرتی ہوں ڈائریکٹ اس کی تفسیر پڑھ دیتی ہوں. اچھا دیکھیں، جبت کا جو ورڈ آیا ہے نا، جبت کے اصلی معنی بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں. اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، جوتش، فال کیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور مہورت اور تمام دوسری وہمی و خیالی باتوں کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے. اچھا، اب اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں آباد بعض یہودیوں کا تذکرہ ہے. جو بتایا گیا نا ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، تو اس کی تفسیر یہ آ رہی ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں آباد بعض یہودیوں کا تذکرہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی بیرونی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے اس معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے دشمن کفار مکہ کی حمایت اور درپردہ مدد کا سلسلہ جاری رکھا. ان کا ایک بڑا سردار کعب بن اشرف تھا. جنگ احد کے بعد وہ ایک اور یہودی سردار حی بن اخطب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے کافروں کے پاس گیا. اچھا دیکھیے، اس میں بتا رہے ہیں جنگ احد کے بعد، تو اس میں کچھ چیزوں میں نا اختلاف آ رہا ہوتا ہے جب ہم سیرت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ کہیں اوتھینٹسٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑے واقعات آگے پیچھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں جو بتایا جا رہا ہے نا، جو واقعہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے جو میں پڑھ رہی ہوں، تو اس میں نا جنگ احد کے بعد کا یہ واقعہ بیان کیا گیا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا. میں ریڈ کرتی ہوں، جبکہ ابھی جنگ احد تو ہم نے نہیں پڑھی، وہ تو آئے گی نا. جنگ احد کے بعد وہ ایک اور یہودی سردار حی بن اخطب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے کافروں کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف تعاون کی پیشکش کی. کفار مکہ کے سردار ابو سفیان نے کہا کہ اگر واقعی اپنی پیشکش میں سچے ہو تو ہمارے دو بتوں کے سامنے سجدہ کرو. چنانچہ کعب بن اشرف نے ابو سفیان کا یہ مطالبہ بھی مان لیا. پھر ابو سفیان نے کعب سے پوچھا کہ ہمارا مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا؟ تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے زیادہ بہتر ہے. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مکہ کے یہ لوگ بت پرست ہیں اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، لہٰذا ان کے مذہب کو بہتر قرار دینے کا مطلب بت پرستی کی تصدیق کرنا تھا. اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے. اچھا دیکھیں، اس میں یہ بتا رہے ہیں نا کہ جو شروع میں جو معاہدہ کیا گیا تھا یہودیوں کے ساتھ کہ بھائی اگر باہر سے کوئی لوگ ہم پر اٹیک کرتے ہیں، کوئی بھی طاقت باہر سے ہو جو مدینہ پر اٹیک کرے گی، تو بے شک ہمارا مذہب الگ ہے، عقیدے الگ ہیں، لیکن ہم نے مل کر جو ہے مدینہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہم نے مل کر یہاں پہ مل کر رہنا ہے، ایک ٹیم بن کے رہنا ہے، اور کوئی بھی باہر سے اگر دشمن اٹیک کرنا ہے تو ہم نے مل کر اس کے خلاف لڑنا ہے. یہ ساری باتیں طے ہوئی تھی اور یہودیوں نے کہا تھا ٹھیک ہے بالکل ایسا ہی ہوگا. لیکن یہاں پہ دوسرے مسلمان باہر سے کیا اٹیک کرتے ہیں، یہ تو خود ہی کعب بن اشرف جو ہے وہاں پہ گیا باقاعدہ مکہ، وہاں پہ جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کو اکسانے کے لیے کہ بھئی آئے مدینہ پر اٹیک کریں. تو دیکھیں کتنی کھلم کھلا جو ہے وہ جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی تھی. مطلب اس کو اگر کرنا ہی تھا، آپ کو کوئی معاہدہ اینڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ انسان پھر مل کے، یہ ہوتا ہے نا بھئی ہم مل کے ڈیسائیڈ کریں، ہم معاہدہ ختم کریں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کھلم کھلا بتا رہے کہ اب ہم اس معاہدے کا پاس نہیں رکھیں گے اور ہم اس کو فالو نہیں کریں گے. تو یہ بھی تو طریقہ ہو سکتا تھا نا کہ بھئی آپ کو نہیں فالو کرنا، اب نہیں سمجھ آ رہی بات، تو آپ جا کے کھلم کھلا ہے بات کو نا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ معاہدے کو بریک بھی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بتایا بھی نہیں جا رہا؟ ٹھیک ہے نا، چھپ کر ایک طرح سے یہ حرکت ہو رہی ہے. تو یہ کعب بن اشرف نے جو ہے وائلیشن کی تھی بہت بڑے لیول پر، اور جا کے اکسایا تھا کہ بھئی آئیں آپ لوگ اور مدینہ پر اٹیک کریں. اچھا اچھا سسٹر ایک بات ایڈ کروں یہاں؟ ہوں آپ نے تفسیر پڑھی، اس میں بولا کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اس کو بولا کہ ہمارے بتوں کو سجدہ کرو، اور اس نے سجدہ بھی کیا، یعنی کہ وہ اپنے عقیدے سے بھی ہٹ گیا.
ان کے اپنی اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہ آپ کا دین زیادہ بہتر ہے، شو کرنے کے لیے بھی. تو وہ یعنی کہ ایک شرک والی سائڈ پہ بھی چلا گیا. اچھا، یہ یہودیوں کا جو عقیدہ تھا ویسے ایگزیکٹلی کیا تھا؟ مطلب وہ لوگ وہی تھے نا کہ یعنی کہ وہ ویٹ کر رہے تھے ایک طرح سے کہ کوئی آخری نبی آئیں گے، تو اس وقت یہ لوگ شرک نہیں کرتے تھے کیا؟ یہودیوں کا ایگزیکٹلی کیا عقیدہ تھا اس وقت، کوئی ایکسپلین کر اس سکتا ٹائم ابھی اسلام نہیں تھا آیا، تو ہے؟ تو ان کا تھا یعنی کہ اسلام سے پہلے کرسچینٹی، یہ جوش ان کا ہی تھا نا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اینڈ میں آئے ہیں، سو کرسچینٹی اینڈ میں تھی، لیکن obviously انہوں نے چینج کر دیا، انہوں نے بھی اپنا چینج کر لیا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا یہودیوں نے. تو جو اچھا، جہاں میں نے ذرا سی ایک بات یہ بھی پڑھی تھی کہیں پہ کہ مطلب جیسے نا پچھلے زمانے میں پوری دنیا کے لیے تو دین نہیں آتا تھا نا، وہ تو الگ الگ جی جی علاقوں کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا. بالکل تو کرسچینٹی سے یہاں تک مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہو، مے بی یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی جو ہے لاسٹ جو پیغمبر آئے تھے. تو اس طرح کی بھی بات میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ان کے سامنے پھر کوئی اور پیغمبر آئے بھی نہیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نا. تو کیا ایسا ہے واقعی میں، یا میری یہ یہ انفارمیشن غلط ہے تو بتائیے. دراصل اپنے آپ کو یہ بہت زیادہ تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہماری قوم میں جو ہے سب تمام انبیاء کرام آئے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ جب ہوا ہے مسلمانوں میں انبیاء اس میں بنی اسرائیل کی قوم سے جب یہ سوری میں تھوڑا سا ذرا وہ ہو رہی ہوں. جی آپ بزی؟ ہاں اٹس اوکے کوئی بات نہیں، آپ آگے کنٹینیو کریے گا، ٹھیک ہے. تو اچھا، پھر ان کو مطلب یہ لوگ بت پرست اور اس طرح کی حرکتیں یہ نہیں کر رہے ہوتے تھے نا، تو ان لوگ کے لیے تو ڈیفینیٹلی یعنی کہ اس عقیدے کو نہیں مان رہے ہوتے تھے. تو جیسے کہ سسٹر عائشہ نے کلیئر کیا کہ مطلب وہ اتنا مطلب یعنی کہ وہ ان لوگوں کو اکسانے کے لیے اس نے ان کے بتوں کو سجدہ تک کر لیا، یعنی کہ اتنا ان لوگوں کا کوئی عقیدہ ایسا پکا نہیں ہوتا تھا. بس جس کو خوش کرنا ہے اس کے لیے وہی والی بات ہے نا، کسی کو کبھی بھی معبود بنا لینا. تو اس نے جو ہے باقاعدہ ان کے سامنے نا سجدہ کر لیا تھا ان کے بتوں کو، تاکہ انہیں پروف کر دے کہ دیکھو بھی تمہارا مذہب ان سے تو زیادہ ہی اچھا ہے، یہ جو مسلمان اپنی باتیں کرتے ہیں نا توحید وغیرہ کی. صحیح ہے. اور کوئی یہاں پہ اگر کوئی اپنا انپٹ دینا چاہے گا، کوئی بھی بات کہنا چاہے گا یا کوئی سوال پوچھنا چاہے گا، کوئی بھی ایسی چیز، تو پلیز آپ لوگ کر سکتے ہیں. ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی ریڈنگ کرنا چاہے، ٹھیک ہے. ریڈنگ کا مطلب دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ جو ریڈ کر رہا ہے وہی ایکسپلین کرے، ایک ایک ورڈ بتائے، ایک ایک لائن کو ایکسپلین کرے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. بس ہم لوگ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ مل کے جو ہے اس کو ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ آیت ہو گئی. آپ آگے چلتے ہیں. کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنا شروع کیے اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی. اب وہاں پہ اس نے سارا کچھ کیا نا کہ سب وہاں کے مدینہ کے سوری مکہ کے سرداروں سے ملا، وہاں پہ ان کو اکسایا، ان کو یاد دلایا کہ بھئی بدر میں اتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو ان کا بدلہ لو، آپ سب لوگ مدینے میں آؤ، اٹیک کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے. میں تھوڑا تو روکوں آپ کو، سوری. جی میں بالکل کوئی بات نہیں. ایکچولی آپ نے دوسری دفعہ مکہ کے شہید بولا ہے، وہ تو شہداء نہیں تھے نا، وہ تو شہید کفار. نکلے میرے منہ سے سوری. سوری، اچھا مکہ میں مڈل میں کٹ کر رہی ہوں، پہلے بھی ایسے ہوا تو تھوڑا لیٹ ہو گیا، پھر میں نے نہیں بولا، لیکن یہ کہ ان کے نہیں لیے تو بول دیا نہیں کرے، بولی. میرے منہ سے کبھی اس طرح نکل جاتے. مکہ میں جو قتل بالکل. ہوئے تھے. جی جی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. صحیح آپ نے اچھا وہ بتا دیا، ورنہ بار بار میرے منہ سے وہی نکلتا رہتا. صحیح ہے. مکہ میں جو قریش کے سردار جو قتل ہوئے تھے تو ان کے بارے میں یاد دلاتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ سچائشہ. اچھا، تو اس کے بعد پھر جو ہے پھر اس نے کیا کیا، کعب بن اشرف نے، یہ جو مدینہ جب واپس آیا تو جو ان کی وہ ہے نا اشعار کہنے لگا، ان کی جو عورتوں کے خلاف نہیں ہوتا کہ ایک بےہودہ قسم کے اشعار پڑھنا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی حرکتیں کرنے لگا اور زبان درازی بہت زیادہ جو اس کی بڑھ گئی اور بدگوئی یعنی غلط کلمات وغیرہ نکالنا شروع کیا، تاکہ مقصد کیا تھا، مسلمانوں کو چھیڑنا، مسلمانوں کو تنگ کرنا، انہیں تکلیف پہنچانا. تو یہ کام واپس مدینہ آ کے اس نے اور زیادہ برے طریقے سے شروع کر دیا. کوئی بات رہتی نہیں گئی آپ نے؟ چلے، یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نیکسٹ پیج شو نہیں ہو رہا آپ لوگ کے سامنے؟ نیکسٹ پیج آیا 332. میں دوبارہ سے کر دیتی ہوں اس کو. جی آگے. اچھا صحیح ہے. اچھا، یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے
بن اشرف سے نمٹے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے. اچھا اب وہی والی بات ہے, ایک حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے, موقع دیتے تھے کہ بھئی اگلا صحیح ٹریک پر آ جائے, ٹھیک ہے, اس کو ٹائم دیتے تھے, مہلت دیتے تھے. لیکن پھر جب پانی سر سے گزرنے لگتا تھا, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا, جب لمٹس کراس کرنے لگ جاتا تھا اگلا, تو پھر یہی ہوا جب کعب بن اشرف کا دیکھا نا کہ اب یہ تو بالکل ہی ساری لمٹس کراس کر رہا ہے نا, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے, یعنی کہ کون اس کے اگینسٹ کھڑا ہوگا, اس سے مقابلہ کرے گا, کیونکہ اس نے کیا کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے, یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ارباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو نائلہ, اچھا ان کے اوپر رے ہے لگا ہے, میرے خیال سے یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال ہے, ان کا نام سلکان بن سلامہ تھا. اچھا سلکان بن سلامہ تھا, اور جو کعب کے رضائی بھائی تھے. اچھا شروع میں دو صحابیوں کا نام لیا گیا, جو تھرڈ ہیں ان کا بتایا گیا کہ یہ رضائی بھائی تھے کعب بن اشرف کے. اچھا حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی. اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محمد بن مسلمہ تھے. اب ان سارے صحابیوں کا جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا نام دیا گیا ہے کہ یہ ان ساروں نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ بھئی کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے گا, تو پھر ان سب نے بالکل اپنی خدمات حاضر کر دی کہ بالکل ہم لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے. اچھا جبت میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو اللہ کے سوا پوجی جائے. جزاک اللہ خیرا. اچھا تو ان سب صحابیوں کا نام آ گیا, اور ان کے جو کمانڈر تھے وہ تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایات کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے, تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. انہوں نے عرض کیا تو آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ سکتے ہو. اچھا اب جو ان سب کے جو لیڈر تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ جو ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں جو چاہوں اس سے کہہ سکتا ہوں کعب بن اشرف سے؟ تو ڈیفینیٹلی ان کے ذہن میں کوئی پلان ہوگا, کوئی ایسی بات ہوگی کہ انہوں نے اجازت دی کہ کیا میں عرض کر سکتا ہوں. تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں. اور اچھا اس سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ انہوں نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسا ہی چاہتا ہوں. تو پھر آگے سے انہوں نے اجازت طلب فرمائی کہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں, تو انہوں نے بالکل اجازت دی کہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے, اس شخص نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا, ہم سے صدقہ طلب کیا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے. اچھا اب جو ہے یہ جو ہے اشارہ کیا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کعب بن اشرف کے پاس جا کے کہ بھئی انہوں نے تو ہم سے صدقہ طلب کر لیا ہے, یعنی چیریٹی کے لیے تو جو ہے مطلب کہ مال مانگ رہے ہیں, تو ہمیں تو بہت پریشانی میں ڈال دیا ہے. جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انمیوٹ کیا کس نے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے انہوں نے تو ہمیں بڑی پریشانی میں ڈال رکھا ہے, یعنی ایک طرح سے وہ ایکٹنگ کر رہا تھا کعب بن اشرف کے سامنے, کوئی یہ پلان کا حصہ تھا. تو کعب نے کہا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے. تو کعب بن اشرف بڑا خوش ہوا کہ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بات ہو رہی ہے, تو اس نے بھی آگے سے کہا کہ بھائی اللہ کی قسم ابھی تو تم لوگوں نے اور بہت کچھ دیکھنا ہے, ابھی تو تم نے تھوڑی سی تکلیف ہی برداشت, اس کو ہی تکلیف کہہ رہے ہو کہ بھائی چیریٹی کے لیے صدقے کے لیے پیسے مانگ لیے ہیں, تو ابھی تو تم لوگوں نے اور بہت کچھ آگے دیکھنا ہے, تم لوگ اور ان کے ساتھ لگے رہو, ان کا لائے دین قبول کرو. جیسے نہیں تنزن کہتے ہیں کہ ابھی تو اور اکتاؤ گے تم لوگ نا, ان سے اکتا جاؤ گے. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک مدینہ دیکھ لیں, جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا 2 وسق غلہ دے دیں.
अच्छा देखिए, मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अब तो हमने इनका जो है दीन फॉलो करना शुरू कर दिया है, जो ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, तो अब तो हम इनको फॉलो करने लगे हैं, तो अब ये मुनासिब नहीं है कि एकदम से हम इनका साथ छोड़ दें। तो जब तक हम ये ना देख लें कि इनका अंजाम क्या होता है, ये जो दीन की दावत लेकर आए हैं, देखते हैं कि अभी आगे चल के ये किस अंजाम को पहुंचती है इनकी दावत ना। तो अभी ऐसा ऐसा हम खामोश साइलेंट ऑब्जर्वर के तौर पे इनके साथ तो हैं, लेकिन एक तरह से हमारा दिल उकताना शुरू हो गया है, हमें मुशक्कत में डाल दिया है इन्होंने ना, जो ये दीन का पैगाम लेकर आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है काब बिन अशरफ से रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो वहाँ का बहुत बड़ा इंसान था ना यहूदियों का, तो इसने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक वस्क या दो वस्क गल्ला दे दें। अब वस्क जो है बेसिकली एक यानी कि मेजरिंग यूनिट कह लें, होती थी वेट की जो मेजरिंग यूनिट होती है ना, कि आप एक वस्क या दो वस्क हमें गल्ला दे दें। तो फिर काब ने कहा मेरे पास कुछ रहन रखो। अच्छा, रहन को कोई एक्सप्लेन करेगा? मेरे ख्याल से वो होता है ना कि जैसे ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम लोग कुछ, जैसे हम लोग कहते हैं ना, गिरवी रखवा के जाओ मॉर्गेज के तौर पे। कोई इस वर्ड को एक्सप्लेन बेटर तरीके से कर सकते हैं रहन के वर्ड को, कि तुम लोग कुछ रहन रखवा के जाओ तो मैं तुम लोग को जो गल्ला कह रहे हो वो दे दूं। ऐसे ही है, गिरवी जो कहते हैं ना कि कुछ रखवाओ फिर ले जाओ। सही है, कुछ गिरवी रखवाओ तो मैं तुमको ये जो एक वस या दो वस गल्ला मांग रहे हो तो मैं तुमको दे दूंगा। तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आप कौन सी चीज पसंद करेंगे? ठीक है ना, रहन के तौर पे आप कौन सी चीज पसंद करेंगे? तो काब ने कहा अपनी औरतों को मेरे पास रहन रख दो। देखिए किस तरह की बातें करता था, कितनी बेहुदा बातें कि इंसान ये बोले किसी भी गैरतमंद मर्द को कि अपनी औरतों को मेरे पास रखवा दो जब तक ये तुमको ये चाहिए जो गल्ले का ये सामान है। तो काब ने कहा अपनी औरतों को मेरे पास रहन रख दो। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा भला हम अपनी औरतें आपके पास कैसे रहन रख दें, जबकि आप अरब के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। अच्छा, फिर उन्होंने जो है मतलब कहा कि जो है हम आप अपनी औरतों को कैसे आपके पास जो है गिरवी के तौर पे रखवा सकते हैं, क्योंकि जाहिर है मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सब बातें ऊपर ऊपर से कर रहे थे ना, अंदर से तो जाहिर सी बात है वो पक्के मुसलमान थे। तो किस तरह हो सकता था कि वो अपनी औरतों को इस तरह किसी मर्द के हवाले कर देते? तो वो तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये तो नहीं हम लोग कर सकते, और तरीके से मना किया, जाहिर सी बात है क्योंकि काब बिन अशरफ से उस वक्त ताल्लुकात अच्छे करना मकसद था ना कि वो उनकी बातों में आ जाए। तो उसने कहा तो फिर अपने बेटों ही को रहन रख दो। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हम अपने बेटों को कैसे रहन रख दें? अगर ऐसा हो गया तो उन्हें गाली दी जाएगी कि ये एक वस्क या दो वस्क के बदले रहन रखा गया था। ये हमारे लिए आर की बात होगी, यानी बहुत शर्म की बात होगी। अलबत्ता हम आपके पास अपने हथियार रहन रख सकते हैं। जब औरतों का मना कर दिया तो फिर जो है काब बिन अशरफ ने जो है ये पेशकश की कि भाई बेटों को ही रहन रख दो हमारे पास। तो वो भी फिर मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना किया और कहा कि आप ऐसा करें कि हथियार जो है वो रहन, जो हमारे पास हथियार है, क्योंकि हथियार उस वक्त बहुत कॉस्टली चीज होते थे ना, बहुत ही जो है महंगे होते थे हथियार उस वक्त, तो हथियारों का होना भी बहुत बड़ी बात थी। तो जो है उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करें हथियार जो है ये गिरवी के तौर पे रख लें, और इसके बदले में हमें आप एक वस्क या दो वस्क पल्ला दे दें। इसके बाद दोनों में इसके बाद दोनों में तय हो गया कि मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु हथियार लेकर उसके पास आएंगे। इधर अबू नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसी तरह का इकदाम किया, यानी कि आप बिन अशरफ के पास आए, कुछ देर इधर उधर के अशार सुनते सुनाते रहे, फिर बोले भाई इब्ने अशरफ, मैं एक जरूरत से आया हूँ, उसे जिक्र करना चाहता हूँ, लेकिन उसे आप जरा सीगे राज ही में रखेंगे। अच्छा देखिए, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अबू नाइला रजी अल्लाह ताला अन्हु वो आए, उन्होंने मिलके पूरा प्लान बनाया हुआ था ना कि इस तरह करके काब बिन अशरफ का पहले हमने दिल जीतना है, इसको मतलब ये यकीन दिलाना है कि हम लोग अपने दीन आ तो गए, हम मुसलमान तो बन गए, लेकिन हम लोग उकताए हुए हैं ना इस दीन से, तो हमें आपकी मदद चाहिए ना। तो इस तरह से करके उसको चढ़ाना कि भाई वो इनकी तरफ हो जाए, ठीक है ना, इनके धोखे में आ जाए। तो अबू नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसी तरह का एक कदम उठाया जिस तरह मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उठाया था। तो फिर जो है वो काब बिन अशरफ के पास गए और कुछ देर ना इधर उधर के अशार सुनते सुनाते रहे। देखें, इससे ये भी पता चलता है ना, जब भी इंसान किसी के पास जाता है ना, तो डायरेक्टली अपनी जो रिक्वेस्ट है, अपनी जो भी बात है, उसको एकदम से नहीं सामने रख देना चाहिए ना। थोड़ा इधर उधर की बात करना, थोड़े उसके इंटरेस्ट की बात करना, ताकि वो इंसान ना आपकी तरफ माइल हो जाए, कि भाई मतलब उसको मजा आने लगे कि हाँ चलो मेरे इंटरेस्ट की। अब जैसे वो शेर व शायरी का बड़ा शौकीन था, बड़े बड़े शेर लिखा करता था और इसमें कमाल हासिल करता था ना, तो सबसे पहले जब भी किसी के पास जाए बेशक
اپنے مقصد سے ہی ظاہر ہے ہم جا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے انٹرسٹ کی چیز کو پہلے جو ہے وہ اس پہ بات چیت کرنا شروع کریں, تو وہ پھر آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرنے لگتا ہے, اس کا پھر انٹرسٹ آپ کی طرف ڈیولپ ہوتا ہے, تھوڑا آپ کی طرف اس کا آپ کی طرف وہ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. تو اسی طرح سے ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ پہلے ادھر ادھر کے شعر اشعار سنتے سناتے رہے وہاں پر وہ, پھر جو ہے اپنے جو کام کی بات کرنی تھی پھر وہ آئے, انسٹیڈ آف یہ کہ وہ ڈائریکٹلی کام کی بات سے ہی شروع کر دینا. پھر اگلا بھی سوچتا ہے یار یہ کس طرح کا انسان ہے نا, کہ مطلب کہ ڈائریکٹلی اپنے کام کی بات سے ہی شروع کر رہا ہے. تو پھر جو ہے انہوں نے کہا بھائی ابن اشرف, میں ایک ضرورت سے آیا ہوں, اس سے ذکر کرنا چاہتا ہوں, لیکن اسے آپ ذرا صیغہ راز ہی میں رکھیں گے کہ میں آپ سے ایک ضرورت کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں, لیکن جو ہے آپ اس کو راز میں رکھیں گے, پلیز اس کو کسی اور سے ڈسکس نہیں کریے گا, بس یہ آپ کا میرے بیچ ہے یہ بات نا. تو کعب نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا. تو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی اس شخص, پھر وہی اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نا, کہ اس شخص نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے, سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے, سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے, ہماری راہیں بند ہو گئی ہیں, اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں, جانوں پر بن آئی ہے, ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں. اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی جیسے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. دوران گفتگو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں, میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں, آپ ان کے ہاتھ میں آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں. تو اب جو ہے ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی طرح اس کو یقین دلانے کے لیے کہ بھائی ہم بالکل دین میں تو آ گئے تھے, مسلمان بن گئے تھے, لیکن اب ہمیں تھوڑا لیٹ یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ بھائی ہم نے جو قدم اٹھایا تھا یہ غلط تھا, ہم لوگ تو بالکل آزمائش میں پڑ گئے ہیں اس دین میں آ کے نا, اور باقی بھی کچھ باتیں تو صحیح تھی نا کہ جو پورا عرب ہے ہمارا دشمن ہو گیا, اس میں تو کوئی شک نہیں تھا. جتنے بھی طرح کے لوگ تھے وہاں پہ, یہودی تھے, منافقین تھے, مشرک تھے, بدو تھے, جو بھی تھے سب کے سب واقعتاً اسپیشلی جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کے بہت خلاف ہو گئے تھے, دشمن ہو گئے تھے, چالے چل رہے تھے. تو جو ہے اسی طرح سے کر کے جو ہے پیش کیا ان باتوں کو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہ بھئی ہم لوگ تو بالکل ہی نا برباد ہو کے رہ گئے ہیں جب سے اس دین میں آئے ہیں, تو پلیز ہمیں جو ہے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور صرف میں ہی ایسا نہیں ہوں بلکہ میرے کچھ, ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہی صرف نہیں ان چیزوں سے پریشان ہوں, میرے کچھ اور بھی دوست ساتھی ہیں جو کہ جن کی بھی یہی خیالات ہیں جو کہ میرے خیالات ہیں, تو میں ان کو بھی آپ کے پاس لانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ بھی ان کی مدد فرمائیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن اشرف کے سامنے باتیں رکھی. اچھا, اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے. ٹھیک ہے, تو ان کو بالکل بھی شک نہیں ہونے دیا, کعب بن اشرف کو شک نہیں ہونے دیا کہ یہ لوگ صرف سٹوری بنا رہے ہیں, ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے, کوئی یہ لوگ پریشان نہیں ہو رہے. تو بہت زبردست طریقے سے ایکٹنگ کر کے اپنی باتوں میں لے لیا کعب بن اشرف کو ان دونوں نے. اچھا, تو اپنے مقصد میں کامیاب رہے یہ دونوں, کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا. لیکن ان کی پوری اسٹریٹجی تھی کہ جو ہے اب ہم لوگ جب ایک پوری ٹیم لے کر پہنچیں گے کعب بن اشرف کے پاس, تو اس کو حیرانگی نہیں ہوگی کہ بھائی مسلمان کیوں میرے گھر پر آ گئے, کیوں میرے پاس آ گئے ہیں اتنے سارے لوگ مل کے, اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہتھیاروں کی بات ہوئی تھی نا کہ ہم ہتھیار جو ہے گروی کے طور پہ آپ کے پاس رکھوا دیں گے, ٹھیک ہے, اور ہم سب مل کر آئیں گے نا, کیونکہ ہم سب کے یہی خیالات ہیں. تو نہ کعب بن اشرف نے اس بات پہ چونکنا تھا کہ بھائی یہ لوگ اتنے سارے مل کے میرے خلاف کیوں آ رہے ہیں, تو اس کے دل میں کوئی اس طرح کا خیال نہیں آنا تھا کہ یہ لوگ مجھ پہ اٹیک نہ کر لیں یا کوئی ان کے دل میں ایسی بات میرے خلاف نہ ہو. تو پورا زبردست یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ ہتھیار بھی ہوں گے, لوگ بھی ہوں گے, اور کعب بن اشرف جو ہے چوکے گا بھی نہیں کہ بھائی یہ کیوں اتنے سارے لوگ ہتھیار لے کے میرے اگینسٹ آ رہے ہیں نا. اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول سن 3 ہجری, اچھا 14 ربیع الاول سن 3 ہجری یعنی تقریباً 6-7 مہینے اس کا مطلب گزر چکے تھے نا جنگ بدر کے بعد کی چاندنی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا. اچھا, اب یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے جنہوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا کعب بن اشرف کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقد تک ان کی مشائیت فرمائی. بقیع غرقد کوئی بتا سکتے ہیں ایگزیکٹلی, سنا ہوا ورڈ ہے لیکن میرے ذہن سے نکل رہا ہے یہ ایگزیکٹلی کس کو کہا جاتا ہے, کوئی خاص پلیس ہے بقیع غرقد؟
اچھا چلے اس کو میں فائنڈ آؤٹ کر کے پھر آپ لوگ کو بتاؤں گی. پھر وہاں تک میرے خیال سے لے کر گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ, اللہ تمہاری مدد فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو اب سب سے ضروری چیز, کوئی بھی کام ہم کر رہے ہو ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے نا, اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ترغیب دلائی کہ آپ لوگ سب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جائیں, اور پھر ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے آپ کے اس مشن میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف پلٹ آئے اور نماز و مناجات پہ مشغول ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا دستے کو روانہ کر دیا. ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ نے قدر زور سے آواز دی, جنت البقیع, بقیع الغرقد. اچھا اسٹفرا نے لکھا ہے کہ جنت البقیع بقیع الغرقد کا پرانا نام ہے. صحیح, جزاک اللہ. اچھا سیشن کا ٹائم جسٹ فیو سیکنڈ رہ گئے ہیں, تو اب نیکسٹ پیراگراف ہم نہیں پڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا سیشن میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.